मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, मुकद्दस पादरे पियो ने कहा कि दुआ रूह की ऑक्सीजन है। जैसे सांस के बगैर इंसानी जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही दुआ के बगैर रूह जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि दुआ रूह की ऑक्सीजन है। दुआ सिर्फ खुदा से दौलत, सेहत और कामयाबी मांगने का ज़रिया नहीं, बल्कि खुदा के साथ अपना रूहानी रिश्ता मजबूत करने का ज़रिया है। हज़रत इब्राहीम की दुआ जो है, ये आजिज़ी, हलीमी और इलाही रहम की दुआ है। सदोम और गमोरा के लिए जहाँ गुनाह बढ़ चुका था, हज़रत इब्राहीम रास्तबाजों की खातर गुनाहगारों की मुआफ़ी की इल्तिजा करता है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम की दुआ खुदा के साथ रहम का मुकालमा है। मुकालमे का मतलब है बोलना और सुनना, यानी गुफ्त व शनीद। और दुआ जो है, उसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, ये मुकालमा या गुफ्त व शनीद है। मुकालमा जो है, ये इंसानी रिश्तों की ऑक्सीजन है। इसलिए हज़रत इब्राहीम जो है, वो इस मुकालमे के ज़रिए खुदा के साथ और भी करीब हो जाता है। क्योंकि वो खुदा के करीब था, खुदा का दोस्त था, इसलिए वो खुदा के साथ एक दोस्त की हैसियत से मुकालमा करता है और बड़ी आजिज़ी के साथ लोगों की मग़फ़रत के लिए, लोगों की मुआफ़ी के लिए इल्तिजा करता है। और उसकी ये दुआ रहम की अपील है। दुआ जो है, ऐसी ताकत है जो खुदा के गुस्से को रहम में तब्दील कर देती है। दुआ की ताकत खुदा की रहमत के दरवाज़े को खोल देती है। दुआ की ताकत शेरों के मुंह को बंद कर देती है और खुदा के गज़ब को रहम में बदल देती है। शागिर्द यीशु मसीह के पास आए और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ए खुदावंद, ए उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा। लफ्ज़ ख्वाहिश जो है, ये सारी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। ख्वाहिश जो है, ये इंसान के अंदर एक बातनी ताकत है। इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, उसको वो हासिल कर लेता है। ख्वाहिश लफ्ज़ जो है, ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा लफ्ज़ है। शागिर्द जो है, वो एक ही ख्वाहिश का इजहार करते हैं खुदा यीशु मसीह के साथ। गो के मुकद्दस पतरस ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि खुदावंद, अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। और भी ऐसी बहुत सी शागिर्दों की ख्वाहिशात हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिश कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, मैं समझता हूँ, ये मेरा शख्सी ईमान है कि शागिर्दों की ये खूबसूरत ख्वाहिश है, सबसे बेहतरीन ख्वाहिश है शागिर्दों का ये कहना कि खुदावंद हमें दुआ करना सीखा। ये जाहिर करता है, ये उनकी दरख्वास्त जाहिर करती है कि वो रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं। वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। वो अपनी रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लिहाजा आप भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ख्वाहिश आपकी रहनुमाई करती है। अपने दिल का जायज़ा लें कि आपके दिल में सबसे बड़ी और गहरी ख्वाहिश किस चीज़ की है, या कौन सी ख्वाहिश है जो हर वक्त आप महसूस करते हैं और जिसका इजहार करते हैं। आपके दिल में किस किस्म की ख्वाहिशात हैं और आपका दिल किस किस्म की ख्वाहिशात के साथ भरा हुआ है। ज़रूर आप खामोशी में, तन्हाई में अपने दिल की ज़मीन का जायज़ा लें कि आप किस किस्म की ख्वाहिशात के बीज मुसलसल बोते चले जाते हैं। कि आपके दिल में दुआ की ख्वाहिश है इन शागिर्दों की मानिंद। क्या आप खुदा के साथ अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और उस ख्वाहिश को कैसे ज़ाहिर करते हैं? क्या आप अपनी रूहानी ज़िंदगी को इस ख्वाहिश के ज़रिए बेहतर बनाना चाहते हैं, खुदावंद को कहते हुए कि खुदावंद मुझे दुआ करना सिखा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक माँ और बेटी
دعا کرنے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلنے والے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی، اور ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی آج ہم چرچ جائیں گے اور جا کر دعا کریں گے کہ بارش ہو، تاکہ کھیتوں میں فصلیں ہوں، اناج گھروں میں آئے، اور لوگ جو بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں، یہ مشکل وقت خدا جو ہے ہماری قوم سے ٹال دے۔ جب بچی نے یہ سنا تو وہ بھی ماں کے ساتھ تیار ہونے لگی چرچ جانے کے لیے۔ جب دروازے سے باہر قدم رکھنے لگے تو چھوٹی بیٹی نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، چھتری کہاں ہے؟ کیونکہ ہم بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں کہ خدا میںہ برسائے، تو جب ہم واپس آئیں گے تو اگر ہمارے پاس چھتری نہیں ہوگی تو ہم تو بارش سے بھیگ جائیں گے۔ اس بچی کی سوچ دیکھیے، خدا پر بھروسہ، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد بھروسہ رکھنا خدا کی پروردگاری پر، یہ اصل دعا یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے۔ اس چھوٹی بچی نے اپنی ماں کو حیران کر دیا کہ جب وہ دعا کرنے کے لیے جانے لگے ہیں تو بچی نے ماں کو کہا کہ ماں ٹھہرو، ہم چھتری لینا بھول گئے ہیں، ہمیں چھتری لے کر چرچ جانا چاہیے تاکہ جب ہم دعا کر کے واپس آئیں تو جب بارش ہو تو ہم بھیگ نہ جائیں۔ ایسا ایمان، ایسا بھروسہ خدا کی الہی پروردگاری پر۔ یقیناً یسوع المسیح شاگردوں کو ایسے ہی دعا کرنا سکھانا چاہتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند شریروں سے دور ہے پر صادقوں کی دعا سنی جائے گی۔ یعقوب رسول کا خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ صادق کی دعا کو سنتا ہے، لہٰذا جو نیک ہے، جو سچا ہے، جو راست باز ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند شریروں سے دور ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، اے ہمارے باپ کی دعا جو ہے یہ مسیح زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ اے ہمارے باپ کی دعا ہمیں 7 چیزیں سکھاتی ہے، 7 سبق ہیں، 7 مسیح زندگی کے رہنما اصول ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعا کیسی ہونی چاہیے، ہماری مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اے ہمارے باپ کی دعا کے ذریعے یسوع المسیح نے 7 چیزیں ہیں جو شاگردوں کو سکھائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب تم دعا کرو تو خدا کو کیا کہنا ہے؟ اے ہمارے باپ۔ اے ہمارے باپ جب ہم کہتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور خدا جو ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہمیں اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیزیں مہیا کرنا جانتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، پہلا سبق ہے جو ہم اپنی روحانی زندگی کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو خدا کو اے ہمارے باپ کہیں، کہ جیسے بچوں کا باپ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ باپ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہوتی، ایسے ہی ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے آسمانی باپ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کو باپ کہہ کر پکاریں۔ یسوع المسیح نے جب بھی دعا کی اس نے اپنے آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکارا۔ دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں، دوسرا سنہری اصول، کہ خدا کے نام کی بڑائی کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی ستائش کرنا اور اس کی بزرگی کا اقرار کرنا۔ تیسرا سبق جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آئے، اس کے لیے دعا کرنا کہ خدا کی بادشاہی آئے، جیسے اس کی پاک مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ یہ جو خدا کی مرضی ہے، خدا کی بادشاہت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی آرزو کریں، اس کے لیے دعا کریں، التجا کریں کہ خدا کی بادشاہی آئے۔ پچھلے سال یسوع بادشاہ کی عید سے 1 ہفتہ پہلے جب میں لاہور سے بھائی پھرو جا رہا تھا تو دودھ کے ٹرک کے پیچھے میں نے کچھ الفاظ لکھے ہوئے پڑھے جو مجھے آج بھی یہ دعا یاد کرواتی ہے۔ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، سدا بادشاہ رب دیے۔ بہت سے بے شمار لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں کہ سدا بادشاہ رب دیے۔ انسان اپنی کوشش کرتا ہے اپنی بادشاہی بنانے کی، اپنی بادشاہی قائم رکھنے کی، لیکن اس بات کو یقینی سمجھ لینا اور اس پر کامل ایمان لے آنا کہ سدا بادشاہی کسی انسان کی نہیں، سدا بادشاہی
خدا کی ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم اسی کی بادشاہی کے لیے دعا کریں کہ اس کی بادشاہی قائم ہو، پوری ہو، اور ہم سب اپنی انسانی مرضی کو اسی کی مرضی کے ماتحت کریں، اسی کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ اس لیے جو اسی اے ہمارے باپ کی دعا میں چوتھا سبق ہے، چوتھا سنہری اصول ہے مسیح زندگی کا جو ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ عام طور پہ زمین پر جو ہے انسانوں کی مرضی پوری ہوتی ہے اور انسان اپنی من مانی اپنے منصوبے بناتا ہے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میری بادشاہی ساری زندگی کے لیے ہے، اور انسان جو ہے بڑے منصوبے بناتا ہے اور یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ خدا کی مرضی اور منصوبہ کیا ہے۔ اس لیے اے ہمارے باپ کی دعا میں خدا یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ تم یہ دعا کرو اپنے آسمانی باپ سے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، کیونکہ بہت دفعہ جو دنیا میں قتل و غارت ہے، جو منفی چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، جو خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی من مرضی جب کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے منصوبوں میں مداخلت کرتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ وہ خدا کے منصوبوں کو مینیپولیٹ نہ کریں، بلکہ خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ لہٰذا دعا جو ہے یہ خدا کی پاک مرضی اور پاک منصوبوں کو جاننے کی ہمیں دعوت دیتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نصیحت کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ تم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرو اور یہ دعا کرو کہ جیسے اس کی پاک مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے ہی اس کی پاک مرضی اس زمین پر بھی پوری ہو۔ پانچواں سنہری اصول مسیح زندگی کا کہ روز کی روٹی ہم خدا سے ضرور مانگیں، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا رب ہے، ہمارا آسمانی باپ ہے، مہیا کرنے والا ہے، تو اس پر کامل ایمان اور کامل امید رکھتے ہوئے ہم خدا سے مانگیں اور اس کی الہی پروردگاری پر مکمل بھروسہ رکھیں اور روز کی روٹی اسی سے مانگیں، اس پر کامل بھروسہ رکھیں۔ چھٹا مسیح زندگی کا جو اصول ہے یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں ایسے ہی ہے خدا تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، یہ دعا کرنا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اس دعا کے آخر پہ کہتے ہیں کہ اگر تم آدمیوں کے قصوروں نے معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ لہٰذا معافی جو ہے یہ ایک سکے کے ایسے جیسے دو رخ ہیں۔ ایک رخ کہ کچھ لوگ جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں ہم ان کو معاف کریں، اور ہم جو خدا کی نظر میں گناہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی خدا سے معافی چاہیں، اور جیسے خدا رحم کرنے والا ہے ہم بھی دوسروں پر رحم کرنے والے بنیں۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ جیسے ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے ہم بھی ایسے ہی رحیم بنیں، یعنی رحم کرنے والے بنیں۔ اور ساتویں اور آخری بات آج کے کلام کے حوالے سے، اے ہمارے باپ کی دعا کے حوالے سے، کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ یہ جو دعا ہے سال 2019 میں پاپا اعظم نے اس کی کچھ کریکشن کی ہے، اس کو درست طریقے سے، خاص طور پہ جو اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں اس کا ٹیکسٹ ہے اس کو درست کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اردو زبان میں عام طور پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اور کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کمنٹ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کون سا درست ہے، کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ انگریزی زبان میں جو پاپا اعظم نے کریکشن کی ہے، درستگی کی ہے، انہوں نے کہا instead of saying lead us not into temptation you will say do not let us fall into temption۔ اردو زبان میں جو درست طریقے سے ہم دعا کر سکتے ہیں اے ہمارے باپ کی، بہترین یہ دعا ہے کہ ہم خدا سے یہ کہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، کیونکہ خدا کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ انسان یا تو خود آزمائش میں گرتا ہے یا پھر یہ شیطان کا کام ہے
کہ انسانوں کو ورغلانا، ان کو دھوکہ دینا اور ان کو آزمائش میں گرانا جو ہے خدا باپ کا کام نہیں ہے، بلکہ گرانا جو ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے پاپا اعظم نے اپنا دھیان و گیان سال 2019 میں اے ہمارے باپ کی دعا پر جو اپنا دھیان و گیان ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ بانٹا، اور انگریزی زبان میں خاص طور پہ جو لفظ ہے "Do not let us fall into temptation", یہ جو ہے متعارف کروایا کہ ہم اس طریقے سے دعا کریں، یعنی اردو زبان میں ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، یعنی ہمیں آزمائش سے بچا، دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا پوپ فرانسس نے یہ جو اصطلاح پیش کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہتر طور پہ اپنے مسیحی ایمان کے مطابق دعا کریں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں آزمائشوں سے بچانے والا ہے، نکالنے والا ہے، آزمائش میں گرانے والا نہیں ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے آزمائش میں گرانا۔ اس لیے آئیے آج کی اے ہمارے باپ کی دعا کی روشنی میں اپنی دعائیہ زندگی کا جائزہ لیں کہ میری دعائیہ زندگی کیسی ہے۔ یسوع المسیح نے دعا کے ذریعے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو مضبوط کرنے کا ہمیں راستہ دکھا دیا ہے۔ بہت سے گھر ہیں جہاں پر ایک کمرہ جو ہے دعا کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے ایک کمرہ جو ہے دعا کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے لیکن آپ اپنے چاہے ایک کمرے کا گھر ہے، اس کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ ایسی تیار کریں جو سب کو معلوم ہو کہ یہ دعا کی جگہ ہے۔ خاندانی طور پر بھی دعا کریں، شخصی طور پر بھی ضرور دعا کریں۔ دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، جیسے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا کرو، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ دعا جو ہے یہ ایک نصیحت بھی ہے، اور اسی لیے مسیحیت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا اے ہمارے باپ کی دعا ہے۔ اس لیے آئیے اپنی روزمرہ زندگی میں دعا کو پہلی جگہ دیں، خدا کی پروردگاری پر بھروسے کو پہلی جگہ دیں۔ خاندانی دعا اور خاص طور پہ شخصی دعا، آئیے ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں ابھی تک دعا کرنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی تو آج ہی آپ فیصلہ کریں کہ شخصی دعا کے لیے اور خاندانی دعا کے لیے ہم ضرور ایک جگہ مخصوص کریں، اور سب کو گھر کے تمام ممبران کو پتہ ہو کہ یہ دعا کی جگہ ہے، جہاں پہ بائبل ہو، زبور کی یا گیتوں کی کتاب ہو، روزری ہو، وہ ایک جگہ ایک کونا ضرور مخصوص کریں تاکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دعا کو پہلی جگہ دیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔